दुनिया को अमन और सलामती का पैगाम देता है। ये वो दीन है जिसको नाजिल करने वाला अरहमुर राहिमीन है, उससे ज्यादा रहम करने वाला कोई नहीं है। अरहमुर राहिमीन की तरफ से ये दीन जो है नाजिल हुआ है, और जिस नबी के जरिए से ये दीन नाजिल हुआ उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो तमाम आलम के लिए वो जो है रहमत बनकर आए। तो ये दीन जिस रब की तरफ से नाजिल हुआ वो अरहमुर राहिमीन है, जिस नबी के जरिए से ये दीन हम तक पहुंचा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। फिर ये दीन जो है टेररिज्म की तालीम कैसे दे सकता है, दहशतगर्दी की तालीम कैसे दे सकता है? अरे इस दीन का पैगाम तो ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन, जिसने किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, जिसने बगैर किसी उज़्र के, बगैर किसी वजह के किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, और कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, अगर किसी ने जमीन के अंदर फसाद को मचाया। फसाद क्या है? कोई ऐसी बात माशरे के अंदर कोई ऐसी बातें फैला दी जाए कि जिससे पूरा माशरा बेचैन हो जाए, कुछ ना किया जाए, ऐसी अफवाह फैला दी जाए जिससे पूरा माशरा जो है बेचैन हो जाए, अमन और सलामती जो है उस माशरे की खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, उसने पूरे इंसानों को कत्ल कर दिया। एक इंसान की कत्ल, एक ऐसी बात माशरे के अंदर फैला देना कि जिससे पूरे माशरे की अमन और शांति चली जाए, पूरे लोग, पूरे माशरे के, पूरे गांव के, पूरे मुल्क के लोग जो है बेचैन हो जाए, उस बात की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, उसने पूरे इंसानियत को कत्ल कर दिया। ये दीन हमारा, अगर हम इस दीन की तुलना, इस दीन का मुकाबला किसी और दीन से करते हैं तो हमें तो इससे हमारे ही दीन की बेइज्जती होती है, इस दीन की बेहुरमती होती है, और इस दीन की जो है इस दीन की हम ताज़ीम नहीं करते। हमारा ये दीन जो है किसी और मजहब से तुलना करने के लिए नहीं आया। हमारा दीन तमाम अदियान से, तमाम दीन और मज़ाहिब से बहुत ही ऊपर है। हमें किसी और दीन से इस दीन की तुलना करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस दीन की किसी और दीन से तुलना करेंगे तो हम अपने दीन के मकाम को, इसके मर्तबे को घटाते हैं, इसके मर्तबे को हम कम करते हैं। लिहाजा हमें कभी भी अपने दीन की तुलना किसी और दीन से नहीं करनी है। अगर यह चीज हमारे नौजवानों के अंदर आ जाए तो आज अगर हम डाटा उठाकर देखें तो लगभग 40 लाख बच्चे और बच्चियां हैं जो मुर्तद हो चुके हैं मुसलमानों के, और हम ये यहां पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमारे यहां तो नहीं है, हम बचे हुए हैं। याद रखो, अगर हम आज नहीं जागे, हमारी आंखें अगर आज नहीं खुली है तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है ये भूल जाएगी कि इस्लाम नाम का भी कोई चीज है, इस्लाम नाम की भी कोई धर्म है। अगर आज हमने अपनी आंखें नहीं खोली और अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, हम तो अपने बच्चों को तो तालीम नहीं देते हैं, लेकिन गैरों के पास जाकर हमारे बच्चे गैरों की तालीम जरूर सीखते हैं। गैरों के स्कूलों में जाकर, गैरों के समाज में जाकर हमारे बच्चे तो गैरों की तालीम सीखते हैं, लेकिन अपने घर में रखकर, अपने मुआशरे में रखकर हम उन्हें इस्लाम की तालीम नहीं देते। उनके सामने कुछ ऐसे कैदी लाए गए, कैदी थे, उनको लाया गया, उसमें एक औरत थी। वो औरत, उसका एक छोटा सा बच्चा था। जब वो कैद से बाहर निकली, अपने बच्चे को तलाश करने लगी। वो अपने बच्चे को पाती है और उसके बाद अपने सीने से लगाकर उसको दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मेरे सहाबा जरा बताओ, ये औरत जो अपने बच्चे को पाई है, जरा बताओ क्या ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने बच्चे को कभी जो है आग के अंदर नहीं डालेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही लिवलदिहा, फरमाया ये औरत जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करता है और अपने बंदों के ऊपर रहम करने वाला है। वो रब कैसे दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? वो रब जो क़यामत के दिन जिसकी ये तालीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, वो जिसको चाहे माफ फरमा देगा शिर्क के अलावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तो फरमाया कि अगर बंदा मेरे सामने आए और इतना गुनाह लेकर आए कि जमीन और आसमान के दरमियान की चीजें, कि जो बीच की जो जगह है, ये जगह भर जाए, अगर वो शिर्क लेकर नहीं आया है तो मैं उसको माफ फरमाने के लिए तैयार हूं। इतना गुनाह कर ले कि जमीन और आसमान के बीच की सारी जगह भर जाए और उसके बाद वो मेरे पास आता है तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि वो शिर्क ना करने वाला हो। शिर्क को क्यों नहीं माफ फरमाएगा? इसको इस मिसाल से समझे। हम इंसान हैं, अगर कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी और आदमी के से ताल्लुक कायम करने लगे, कोई गैरतमंद आदमी उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बदकार हो, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का खालिक है, वो रब्बुल आलमीन जिसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है, जिसके सामने मखलूकात की कोई हैसियत नहीं है, उसके सामने मखलूक को ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, वो रब्बुल आलमीन कैसे बर्दाश्त कर लेगा? जब एक इंसान अपने बराबर एक इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक मखलूक को अपने बराबर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि लोग मखलूक को उसके बराबर ले जाकर खड़ा करें और उसके साथ शरीक करने लगे और वो तमाम लोगों को माफ फरमा दे? उसकी गैरत इस बात को गवारा नहीं करती है, उसकी इज्जत, उसके जलाल इस बात को गवारा नहीं करती है कि उसके बंदे जो है उसके मखलूक को उसके बराबर ले जाकर खड़ा करें। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर बंदा शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह कर ले वो माफ फरमा देगा, लेकिन अगर वो शिर्क कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उसको माफ नहीं फरमाने वाला। ये वो उस रब की तालीम है। वो रब कैसे जो है दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? लेकिन सवाल यह है कि जब ये मजहब, ये दीन दहशतगर्दी की तालीम नहीं दे रहा है तो पूरी दुनिया के अंदर ये बात क्यों फैली हुई है कि इस्लाम टेररिज्म की तालीम देता है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है? ये बात पूरी दुनिया के अंदर क्यों फैली हुई है? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि इस्लाम ने शराब को हराम किया है? इस्लाम शराब को हराम करता है, और अगर लोग इस्लाम की तालीमात पर अमल करने लगे तो शराब के कारोबार, शराब के बिजनेस जो है ठप हो जाएंगे। इसी तरीके से इस्लाम जो है जुए को जो है हराम करता है। अगर
لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو جوئے کا کاروبار ختم ہو جائے گا. آج پوری دنیا کے اندر انٹرسٹ اور سود کا کاروبار ہے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے یا کوئی ایسا سماج نہیں ہے جو انٹرسٹ اور سود کے کاروبار سے بچا ہوا ہو. اسلام سود کو حرام کرتا ہے. اگر سود جو ہے، اگر لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، سود کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. ایڈلٹ انڈسٹری جو ہے اور پورنوگرافی کا جو پورا بے حیائی کا سسٹم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. اسلام بے حیائی کی تعلیمات کو جو ہے پروموٹ نہیں کرتا. بے حیائی کی تعلیمات بے حیائی سے اسلام جو ہے سختی سے منع کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام ان تمام چیزوں کو جو ہے منع کرتا ہے. اور جو لوگ ان تمام چیزوں پر قابض ہیں وہ لوگ یہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. یہ اسلام کے خلاف یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جائے، اسلام کو جو ہے ٹیررزم سے جوڑا جائے، تاکہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور ہو، اسلام کی تعلیمات کو نہ اپنائیں. اور ہمارے جو کاروبار ہے، ہمارے جو بزنس ہے، شراب کے، سود کے اور جو ہے اسی طریقے سے بے حیائی کے، یہ سارے کاروبار جو ہے دھڑلے سے چلتے رہے. یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو ہے بدنام کیا گیا ہے. اور اسی کا شکار آج ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں ہیں. انہیں اپنے اسلام کی تعلیمات معلوم نہیں ہے، انہیں اپنے اسلام کا علم نہیں معلوم ہے. وہ غیروں کے پاس جا کر اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں. ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہی ساری باتیں آتی ہیں اور پھر وہ اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور چلے جاتے ہیں اور اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. کروڑوں درود و سلام ہو بالعموم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کے اندر پیدا فرمایا، ہمیں ایمان کی توفیق بخشی ہے. اور یہ وہ اسلام ہے جو تمام مذاہب، تمام دھرم سے بہتر اور افضل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی دین، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب گمراہ ہیں، باطل ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان کو ماننے والے اس دنیا کے اندر بھی وہ جو ہے دنیا کے اندر بھی خسارہ اٹھانے والے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب اور اس کے غصے اور اس کے غضب کے مستحق ہونے والے. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر اسلام کے تئیں جو اس ملک کے اندر 2-3 سوال اٹھائے جاتے ہیں، انہی سوالوں کے جواب کو دینے کی کوشش کی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا سوال جو کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں وہ یہ، اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اسلام سب سے اچھا دھرم ہے؟ کیا اسلام سب سے سچا دین ہے؟ یا اسلام کی تلنا دوسرے مذاہب سے کی جاتی ہے کہ جیسے دوسرے مذہب ہیں ویسے اسلام بھی ہے، جیسے دوسرے مذہب کی ہمیں اپنے مذہب کی ہم عزت کرتے ہیں ویسے دوسرے مذہب کی بھی عزت کرنی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ ہمیں دوسرے مذہب کو یا دوسرے مذہب کے جو دیوی دیوتا یا معبود ہیں ہمیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا. لیکن کیا دوسرے مذاہب جو ہیں وہ بالکل اسلام کے طریقے پر ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی اور دین محبوب نہیں ہے اور کوئی دین پسند نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
اگر کوئی انسان اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرے اور کسی اور دین کو جو ہے وہ قبول کرنے لگے اور ماننے لگے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ آج کتنے ایسے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر اسلام دوسرے مذہب کو جو ہے اپنا رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں اور غیروں کے مذاہب کو اور غیروں کے دین کو اپنا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی دوسروں کے مذہب کے طریقے سے سمجھ لیا، ہم نے اسلام کو بھی دوسروں کے مذہب کے طریقے سے مان لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے کے مذہب کو جو ہے وہ اپنا رہے ہیں۔ اسلام کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ رب العالمین کو کیوں پسند ہے؟ آپ دوسرے مذاہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں سب کے اندر شرک موجود ہے، سب کے اندر لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو راستہ اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے بیچ میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام ایک ایسا دھرم ہے، ایک ایسا دین ہے کہ اس کے کنسپٹ کے اندر تیسرے کا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا اور ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ ہے۔ آپ کوئی بھی مذہب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یہود کو دیکھ لیں، انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، آپ عیسائی کو دیکھ لیں، یہ ساری آسمانی مذہب ہے، آسمان سے نازل کی ہوئی یہ سارے مذاہب ہیں، لیکن ان سب میں شرک موجود ہے اور سب نے اپنے دین کو بدل دیا۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر شرک نہیں پایا جاتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے۔ دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیں، ان کے اندر وہ دین کمپلیٹ نہیں ہے، وہ مذہب مکمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کمی ان کے اندر پائی جائے گی۔ بہت ساری مثالیں آپ لے لیں، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے سماج کے متعلق۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اگر ہمارے یہاں کوئی عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ وہ عورت آزاد ہے، اپنی دوسری شادی کر سکتی ہے۔ دوسروں کے مذاہب میں لے لو، ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کے مذاہب کو ہم لے لیں، اگر ان کے یہاں ان کے شوہر کا ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے، پوری زندگی عورت اسی طریقے سے بیٹھی رہے گی، اس کو آگے شادی کرنے کی، آگے زندگی گزارنے کا کوئی موقع نہیں ملنے والا ہے، جیسے بھی چاہے زندگی گزارے لیکن دوبارہ اس کو شادی کا موقع نہیں ملنے والا۔ تو یہ اسلام کے ایک مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ بچے ہیں، بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے، والدین کو اسلام بتاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کو جوانی کے مرحلے میں کیا کرنا ہے، ہمیں جوانی کے عالم میں کیا کرنا ہے، اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، بڑھاپے میں والدین پہنچ جائیں ہمیں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ ہمارا مذہب، ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں بزنس کرنا ہے، ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کاروبار کریں تو کیسے کریں۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو کسی کے یہاں اگر نوکری کرے، کوئی جاب کرے، کچھ بھی کرے، ہمارے سامنے کون سی تعلیم ہونی چاہیے، یہ ہمارا یہ دین، ہمارا یہ مذہب جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، زمین پر چلنے کا طریقہ، چپل پہننے کا طریقہ، ہمیں یہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ کسی اور مذہب کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج دین مکمل ہو گیا اور ہم نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ یہی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا کہ وہ عید ہی کا دن تھا جس دن یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی، وہ یوم عرفہ کا دن تھا، وہ حج کا دن تھا جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلی بات، یہ دین ہمارا، اگر ہم اس دین کی تلنا، اس دین کا مقابلہ کسی اور دین سے کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ہی دین کی بے عزتی ہوتی ہے، اس دین کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور اس دین کی جو ہے اس دین کی ہم تعظیم نہیں کرتے۔ ہمارا یہ دین جو ہے کسی اور مذہب سے تلنا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہمارا دین تمام ادیان سے، تمام دین اور مذاہب سے بہت ہی اوپر ہے۔ ہمیں کسی اور دین سے اس دین کی تلنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین کی کسی اور دین سے تلنا کریں گے تو ہم اپنے دین کے مقام کو، اس کے مرتبے کو گھٹاتے ہیں، اس کے مرتبے کو ہم کم کرتے ہیں۔
لہذا ہمیں کبھی بھی اپنے دین کی تلنا کسی اور دین سے نہیں کرنی. اگر یہ چیز ہمارے نوجوانوں کے اندر آ جائے تو آج اگر ہم ڈاٹا اٹھا کر دیکھیں تو لگ بھگ 40 لاکھ بچے اور بچیاں ہیں جو مرتد ہو چکے ہیں مسلمانوں کے. اور ہم یہ یہاں پر بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو نہیں ہے, ہم بچے ہوئے ہیں. یاد رکھو, اگر ہم آج نہیں جاگے, ہماری آنکھیں اگر آج نہیں کھلی ہیں, تو ہماری آنے والی جنریشن جو ہے یہ بھول جائے گی کہ اسلام نام کا بھی کوئی چیز ہے, اسلام نام کی بھی کوئی دھرم ہے. اگر آج ہم نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. ہم تو اپنے بچوں کو تو تعلیم نہیں دیتے ہیں, لیکن غیروں کے پاس جا کر ہمارے بچے غیروں کی تعلیم ضرور سیکھتے ہیں. غیروں کی اسکولوں میں جا کر, غیروں کے سماج میں جا کر ہمارے بچے تو غیروں کی تعلیم سیکھتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں رکھ کر, اپنے معاشرے میں رکھ کر ہم انہیں اسلام کی تعلیم نہیں دیتے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمارا دھرم ہمارا دین جو ہے تمام دینوں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر. دوسرا سوال آپ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا پر, ٹی وی وغیرہ پر, اخباروں میں دیکھے ہوں گے, لوگ یہ سوال یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا. لوگ یہ کہتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا, اس سے پہلے اسلام کا نام و نشان نہیں تھا. یہ سراسر بہتان ہے, الزام ہے اسلام کے اوپر. اسلام وہ مذہب ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر یہ دین جو ہے یہ موجود ہے. آپ آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر اترے, وہ اسلام ہی کی تعلیم لے کر اور اسلام لے کر اس دنیا کے اندر آئے تھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے سب سے آخری نبی ہیں, سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوح, فرمایا کہ تمہیں وہی دین دیا گیا ہے جس دین کی وصیت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی. نوح علیہ السلام کو جس دین کی وصیت کی گئی تھی وہی دین تمہارے پاس بھی آیا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا والذی اوحینا الیک, اور جو ہم نے تمہارے اوپر وحی کی ہے, ما وصینا به ابراہیم موسیٰ وعیسیٰ, اسی چیز کی وحی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی کی تھی, اسی چیز کی وحی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی کی تھی, اسی چیز کی وحی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی تھی, ان اقیم الدین, کہ تم سارے کے سارے لوگ مل کر دین کو قائم کرو, ولا تتفرقوا فیہ, اور اس کے اندر فرقہ نہ پیدا کرو, اس کے اندر فرقہ واریت نہ پیدا کرو. تو یہ دین کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ دین وہ دین ہے جسے ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے, جسے نوح علیہ السلام لے کر آئے, جسے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اذ قال, اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ بات کہی تھی کہ تم اسلام لے کر آؤ, فقال اسلمت لرب العالمین, وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے, وہ ایمان اسلام قبول کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں. مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم آیا ہے ان اکون من المسلمین, کہ میں مسلمان بن جاؤں. تو یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی بات. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام بلقیس تھا, ملکہ سبا. سبا میں ان کی حکومت تھی. وہ جب اسلام لے کر آتی ہیں وہ کہتی ہے قالت انی ظلمت نفسی, وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور اس کے بعد کہتی ہے پروردگار میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اب میں جو ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں, سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں مسلمان بن جاتی ہوں. ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ دین کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے, اس دنیا کو بنانے کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جو دین اتارا ہے, جو دین نازل کیا ہے, وہ مذہب اسلام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. ساتھ میں یہ بات یاد رکھیں کہ دین تو وہی ہے, اس کے اصول اور اس کے پلرز وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے, وہی آج ہیں. اللہ رب العالمین نے جو اصول اس دین کے بنائے, وہ اصول کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, توحید پر قائم رہا جائے. یہی سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی. جتنے بھی نبی آئے سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی کہ سارے لوگ مل کر ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو یہ ہر نبی کی دعوت کا محور اور ہر نبی کے دعوت کا اصول یہی تھا. اور جو فرعی چیزیں تھیں, جو دین کے اندر کی چیزیں تھیں, وہ ہر نبی کے زمانے میں, ہر نبی کے دور میں جو ہے چینج ہوتی تھی اور تبدیل ہو جایا کرتی تھی. لیکن جو اصل دین تھا وہ اصل دین یہی تھا, اور اسی چیز کو تمام انبیاء کرام جو ہے لے کر آئے. ایک تیسرا سوال جو غیر مسلموں کے درمیان اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے جو گونجتی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے بہت ہی سخت ہے,
اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام وہ دین ہے جو شدت پسندی اختیار کرتا ہے، جو ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. میرے بھائیو، اسلام وہ دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. آپ اسلام کی تعلیم اٹھا کر دیکھیں، جو اسلام کو ماننے والے ہیں ان کے بارے میں اسلام کی کیا تعلیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، دین کے اندر سختی نہیں ہے. دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، آپ نے ان کو تعلیم دی تھی اور فرمایا تھا یسر ولا تعسر، کہ اے معاذ تم لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرنا، تم لوگوں کے درمیان آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسر، خبردار ان کے درمیان تنگی مت پیدا کرنا، مشکلات پیدا مت کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں. ہم ابھی نماز کا مسئلہ لے لیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، کہیں سفر پر ہیں، مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے تو ہم مٹی کو چھو کر تیمم بنا کر جو ہے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. بارش ہو رہی ہے، ہمارے کوئی مشکل ہے، ہم دو نمازوں کو ایک ساتھ مل کر پڑھ لیتے ہیں. ہمیں کہیں سفر پر ہیں، کہیں سفر پر جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا 4 رکعت کی نماز کو ہم 2 رکعت کر کے نماز پڑھ لیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ ساری آسانیاں ہمارے ماننے والوں کے لیے. رمضان کا روزے کا معاملہ لے لیں. اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم بیمار ہیں، ہم سفر پر ہیں تو ہم وہ روزے چھوڑ دیں اور آئندہ جب ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے، سفر ختم ہو جائے، پھر ہم اس روزے کو دوبارہ رکھ لیں. تو یہ تمام تر مثالیں جو ہیں یہ اسلام کے ماننے والوں کے لیے اسلام نے آسانیاں پیدا کی. اور پوری سماج کے بارے میں اگر ہم بات کریں، یہ دین وہ دین ہے جو پوری دنیا کو امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. یہ وہ دین ہے جس کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ارحم الراحمین کی طرف سے یہ دین جو ہے نازل ہوا ہے. اور جس نبی کے ذریعے سے یہ دین نازل ہوا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام عالم کے لیے وہ جو ہے رحمت بن کر آئے. تو یہ دین جس رب کی طرف سے نازل ہوا وہ ارحم الراحمین ہے. جس نبی کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. پھر یہ دین جو ہے ٹیررزم کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ ارے اس دین کا پیغام تو یہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، جس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا. اور قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی نے زمین کے اندر فساد مچایا. فساد کیا ہے؟ کوئی ایسی بات معاشرے کے اندر کوئی ایسی باتیں پھیلا دی جائے کہ جس سے پورا معاشرہ بے چین ہو جائے. کچھ نہ کیا جائے، ایسی افواہ پھیلا دی جائے جس سے پورا معاشرہ جو ہے بے چین ہو جائے، امن و سلامتی جو ہے اس معاشرے کی ختم ہو جائے. اللہ رب العالمین نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ایک انسان کی قتل، ایک ایسی بات معاشرے کے اندر پھیلا دینا کہ جس سے پورے معاشرے کی امن و شانتی چلی جائے، پورے لوگ، پورے معاشرے کے، پورے گاؤں کے، پورے ملک کے لوگ جو ہے بے چین ہو جائے. اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پورے انسانیت کو قتل کر دیا. وہ دین دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ جس دین کو نازل کرنے والا ارحم الراحمین ہے اور اس کی رحمت کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے رحمت کو پیدا کیا. رحمت کو پیدا کرنے کے بعد اس نے رحمت کو 100 حصے میں ڈیوائیڈ کیا، 100 حصے میں بانٹا اور ایک حصہ زمین کے اوپر نازل کیا. 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اس نے زمین کے اوپر نازل کیا. آپ دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں 1% رحمت کی وجہ سے. بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے، ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین سے، ایک درندہ جو دوسرے انسان کو پائے تو وہ دوسرے لوگوں کو پائے تو وہ کھا جائے، چیر پھاڑ کر رکھ دے. لیکن وہیں پر اگر اس کے بچے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. یہ 1% رحمت کا معاملہ. 99% اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھی ہے. قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے. اس رب کی جانب سے یہ دین نازل ہوا ہے. یہ دین دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ رب جس نے قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں 114 صورتیں ہیں. 114 صورتوں کے اسٹارٹنگ میں 113 صورتوں میں اس نے اپنے 2 صفت کا تذکرہ کیا. کون سے 2 صفت ہے؟ الرحمن الرحیم. آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب 114 صورتیں ہیں، 113 صورت کے اسٹارٹنگ میں اللہ رب العالمین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے فرمایا. وہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. 113 مقامات پر، مزید 5 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنے اسی صفت کا الرحمن الرحیم کا تذکرہ کیا ہے. آپ اٹھائیں سورہ بقرہ
ला इलाहा इल्ला व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बहुत ही रहम, बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है। सूरह हश्र उठाएं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो खालिस इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई और इबादत के लायक नहीं। वो बहुत ही मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान, सिर्फ अर्रहमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 पर 7 मरतबा जिक्र किया है, 57 मरतबा। अर्रहीम का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 95 मरतबा कुरान करीम के अंदर जिक्र किया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी क्वालिटीज बयान की है। वो रब कैसे दहशतगर्दी वाला तालीम अपने बंदों को दे सकता है। मेरे भाई और दोस्तों, हदीस कुदसी है, आप हदीस कुदसी पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क़यामत के दिन जब सारे लोग एक दूसरे की सिफारिश करेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, अंबिया सिफारिश करेंगे और मोमिनीन सिफारिश करेंगे, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि सारे लोग जब सिफारिश कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अभी अरहमुर राहिमीन बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा अभी अरहमुर राहिमीन बाकी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में से एक मुट्ठी ऐसे इंसानों को निकालेगा जिसने कभी अल्लाह की बात ही नहीं मानी थी, जिसने कभी अल्लाह की बात ही नहीं मानी, जिसने कभी फरमाबरदारी की ही नहीं थी, दिनों रात वो गुनाहों में लथपथ था, एक मिनट के लिए उसने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं की है। उस शख्स को, वो ऐसे शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकालेगा और एक ऐसी दरिया के अंदर दाखिल करेगा जिसको नहरुल हयात कहा जाता है। नहरुल हयात कहा जाता है। वो काले कलूटे रहेंगे और जहन्नम में जल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जहन्नम से निकालेगा और उसके बाद फिर उनको जो है नहरुल हयात के अंदर दाखिल करेगा। दाखिल करने के बाद वो ऐसे चमक उठेंगे जैसे एक मोती जो है चमक उठता है। वो बिल्कुल काले होंगे जहन्नम से जब निकलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उन्हें दरिया के अंदर, नहर के अंदर दाखिल करेगा, फिर निकालेगा तो वो बिल्कुल जो है एकदम मोतियों की तरह चमकेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गर्दन पर मोहर लगा देगा, जिससे ये मालूम चलेगा ये वो लोग हैं जो जिंदगी में दुनिया के अंदर कभी अल्लाह की बात नहीं मानते थे, कभी फरमाबरदारी नहीं करते थे। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें अपने रहमो करम से इन्हें जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर दाखिल किया। ये वो रब्बुल आलमीन है। वो रब कैसे जो है दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है। मेरे भाई, एक दूसरी हदीस हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ ऐसे कैदी लाए गए, कैदी थे, उनको लाया गया। उसमें एक औरत थी। वो औरत, उसका एक छोटा सा बच्चा था। जब वो कैद से बाहर निकली, अपने बच्चे को तलाश करने लगी। वो अपने बच्चे को पाती है और उसके बाद अपने सीने से लगाकर उसको दूध पिलाने लगती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मेरे सहाबा जरा बताओ, ये औरत जो अपने बच्चे को पाई है, जरा बताओ क्या ये अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपने बच्चे को कभी जो है आग के अंदर नहीं डालेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही लिवलदिहा, फरमाया ये औरत जितना अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, इससे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करता है और अपने बंदों के ऊपर रहम करने वाला है। वो रब कैसे दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है। वो रब जो क़यामत के दिन जिसकी ये तालीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, वो जिसको चाहे माफ फरमा देगा शिर्क के अलावा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तो फरमाया कि अगर बंदा मेरे सामने आए और इतना गुनाह लेकर आए कि जमीन और आसमान के दरमियान की चीजें, कि जो बीच की जो जगह है, ये जगह भर जाए, अगर वो शिर्क लेकर नहीं आया है तो मैं उसको माफ फरमाने के लिए तैयार हूं। इतना गुनाह कर ले कि जमीन और आसमान के बीच की सारी जगह भर जाए और उसके बाद वो मेरे पास आता है तो मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि वो शिर्क ना करने वाला हो। शिर्क को क्यों नहीं माफ फरमाएगा? इसको इस मिसाल से समझे। हम इंसान हैं। अगर कोई औरत अपने शौहर को छोड़कर किसी और आदमी के से ताल्लुक कायम करने लगे, कोई गैरतमंद आदमी उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी इज्जतदार आदमी ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बदकार हो, नहीं बर्दाश्त कर सकता है। वो रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का खालिक है, वो रब्बुल आलमीन जिसके सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं है, जिसके सामने मखलूकात की कोई हैसियत नहीं है, उसके सामने मखलूक को ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, वो रब्बुल आलमीन कैसे बर्दाश्त कर लेगा? जब एक इंसान अपने बराबर एक इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो रब्बुल आलमीन, वो खालिक मखलूक को अपने बराबर कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि लोग मखलूक को उसके बराबर ले जाकर खड़ा करें और उसके साथ शरीक करने लगे और वो तमाम लोगों को माफ फरमा दे।
اس کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے، اس کی عزت، اس کے جلال اس بات کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کے بندے جو ہے اس کے مخلوق کو اس کے برابر لے جا کر کھڑا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر بندہ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کر لے وہ معاف فرما دے گا، لیکن اگر وہ شرک کر لے گا تو اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں فرمانے والا۔ یہ وہ اس رب کی تعلیم ہے۔ وہ رب کیسے جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ مذہب، یہ دین دہشت گردی کی تعلیم نہیں دے رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر یہ بات کیوں پھیلی ہوئی ہے کہ اسلام ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے؟ یہ بات پوری دنیا کے اندر کیوں پھیلی ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے؟ اسلام شراب کو حرام کرتا ہے، اور اگر لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو شراب کے کاروبار، شراب کے بزنس جو ہے ٹھپ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسلام جو ہے جوئے کو جو ہے حرام کرتا ہے۔ اگر لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو جوئے کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر انٹرسٹ اور سود کا کاروبار ہے۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے یا کوئی ایسا سماج نہیں ہے جو انٹرسٹ اور سود کے کاروبار سے بچا ہوا ہو۔ اسلام سود کو حرام کرتا ہے۔ اگر لوگ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے، سود کے جتنے بھی کاروبار ہیں وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر آج بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ ایڈلٹ انڈسٹری جو ہے اور پورنوگرافی کا جو پورا بے حیائی کا سسٹم پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ اسلام بے حیائی کی تعلیمات کو جو ہے پروموٹ نہیں کرتا، بے حیائی کی تعلیمات، بے حیائی سے اسلام جو ہے سختی سے منع کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اسلام ان تمام چیزوں کو جو ہے منع کرتا ہے، اور جو لوگ ان تمام چیزوں پر قابض ہیں وہ لوگ یہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف یہ باتیں پھیلا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو بدنام کیا جائے، اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جائے، اسلام کو جو ہے ٹیررزم سے جوڑا جائے، تاکہ لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور ہو، اسلام کی تعلیمات کو نہ اپنائیں، اور ہمارے جو کاروبار ہیں، ہمارے جو بزنس ہے شراب کے، سود کے، اور جو ہے اسی طریقے سے بے حیائی کے، یہ سارے کاروبار جو ہے دھڑلے سے چلتے رہے۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا کے اندر اسلام کو جو ہے بدنام کیا گیا ہے، اور اسی کا شکار آج ہمارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں ہیں۔ انہیں اپنے اسلام کی تعلیمات معلوم نہیں ہے، انہیں اپنے اسلام کا علم نہیں معلوم ہے، وہ غیروں کے پاس جا کر اسلام کے خلاف باتیں سنتے ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل و دماغ میں یہی ساری باتیں آتی ہیں، اور پھر وہ اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں، اسلام سے دور چلے جاتے ہیں، اور اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذہب کو اپنا لیتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے جنریشن کو کبھی ان ساری چیزوں پر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا کہ آج جو ہمارے جنریشن کی حالت ہے، فیوچر میں، مستقبل میں اگر ہماری ایسی حالت رہی تو ہماری آنے والی جنریشن مسلمان نہیں رہے گی۔ اور اگر ہم سوچیں کہ ہمارے یہاں تو ابھی نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں آنے والے دنوں میں اگر ہم سدھار نہیں پیدا کریں گے تو ہمارے یہاں بھی، ہمارے گھر تک بھی یہ چیز آ سکتی ہے، اور یہ چیز آ کر رہے گی۔ ابھی میں نے ایک عالم دین کا ویڈیو دیکھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ ایک مدنی عالم کی بچی نے اسلام چھوڑا، ایک مدنی عالم دین کی بچی نے اسلام چھوڑ کر دوسرے کے مذہب کو قبول کر لی۔ تو عام انسان کی حالت کیسی ہونے والی؟ جب ایک عالم دین کی بچی نہیں بچ رہی ہے تو پھر ایک عام مسلمان کی بچی اور ان کے آنے والی جنریشن کا کیا حال ہونے والا ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے اندر جو ہے اس چیز کو پیدا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی۔ میں یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی ہم تمام لوگوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔